कराची वालों का इंतजार खत्म, ग्रीन लाइन बस सर्विस का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू। बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ग्रीन बस सुरजानी से नुमाइश तक 22 स्टेशनों पर स्टॉप करेगी। कम से कम किराया 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये मुकर्रर किया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर में नैब रेफरेंसेस की समाअत। हमजा शहबाज अदालत में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क में कोरोना की शरह मुसलसल बढ़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3.66% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 45,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 1649 नए मरीज रिपोर्ट। मोहलिक वबा मजीद 3 जाने ले गई। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नज़र। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें आज वकार अहमद मलिक बात करेंगे द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब, इट्स अ डिफरेंट टाइटल। देखते हैं कि इस किताब में क्या है आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पे हमने तारड़ साहब से बात करनी है, बड़ी ही खूबसूरत एक किताब, बड़ी ही खूबसूरत किताब का नाम प्यार का पहला पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब का एक सफ़ा है जिस पे मुनीर नियाज़ी साहब को कोट किया है तारड़ साहब ने। उनकी मशहूर ज़माना नज़्म कि एक दिन रहें बसंत में, एक दिन जिएं बहार में, एक दिन फिरें बेअंत में, एक दिन चलें खुमार में। और इस तरह ये नज़्म चलती है, एक दिन किसी दियार में। आगे तारड़ साहब ने इसमें एक इजाफ़ा किया है कि एक दिन रहें पंजाब में। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है प्यार का पहला पंजाब। पंजाब की तारीख़ है, पंजाब की खूबसूरत जो कहावतें हैं, उसका पाकिस्तान पंजाब का जो खूबसूरत कल्चर है, सकाफ़त है, हर पहलू पे इस किताब में बात की गई है। और तारड़ साहब, आपसे पहला सवाल पंजाब के हवाले से, और पंजाब के हवाले से आपके नावलों में भी बहुत तफसीली ज़िक्र मिलता है। पंजाब के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तारड़ साहब, जो पंजाब के हवाले से जो सबसे पहला मेरे ज़हन में सवाल आता है वो तो ज़ुबान के हवाले से आता है कि पंजाबी, जिसको दुनिया की नवी बड़ी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, दुनिया की नवी बड़ी ज़ुबान है पंजाबी। आपने खुद भी पंजाबी के हवाले से कुछ खदशात का भी इज़हार किया है और आपने एक हवाला दिया है कि आ वेख सुखंदया वारिसा तेरे जंडियाले दी खैर, और बड़ी आपने तफसील से लिखा है। तो दुनिया की इस नवी बड़ी ज़ुबान को क्या ख़तरा है? क्या ये पंजाबी रह जाएगी, पंजाबी बह जाएगी? पंजाबी ज़ुबान इतनी खूबसूरत ज़ुबान है, इतना इसका स्ट्रॉन्ग और मजबूत और बहुत ही तासुर भरा एक्सप्रेशंस और वो तमाम चीज़ें जो हैं ज़ुबान का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम एक ख़ास जाविये से देखते हैं कि पंजाबी बोलने वाला आजकल, यानी आजकल देखते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी उसको तस्वुर किया जाता है जो उर्दू या अंग्रेज़ी बोलता है पंजाब में, और पंजाबी के हवाले से एक इज्तनाब, एक हेजिटेशन, हिचकिचाहट और जिसको कहते हैं एक शर्मसारी की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है। तो बच्चे जो है वो हम उनको, जो आने वाले बच्चे हैं, मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये तो पंजाबी बाकायदा सिखा ही नहीं रहे। तो आप ये समझते हैं कि पंजाबी जो है ये रह जाएगी और पंजाबी के सर्वाइवल को बहुत बड़ा ख़तरा है? दुनिया की इस नवी बड़ी ज़ुबान को जो है ये ख़तरे से दो चार हो सकती है? वकार, पंजाबी जो है वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट जी, यानी इसकी तारीख ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार साल पहले तक जाती है। इसमें संस्कृत की भी आमेज़श है, पर्शियन की भी है बाद में। तो बाकी ज़ुबानों का मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाबी इसलिए सर्वाइव करेगी कि ये इसका लिटरेचर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसके बोलने वाले बहुत हैं। 9th बिगेस्ट लैंग्वेज है। और ये तय है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पंजाबी इस मामले में, मैं तो यही कहूँगा कि बदकिस्मत है कि वो अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को ओन नहीं करते, उस पर शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं। सो मच सो कि भाई एक मजहबी जमात के अमीर ने ये कहा था कि पंजाबी तो सिर्फ गालियाँ देने के लिए मुनासिब है। तो मैंने तब एक कॉलम लिखा था कि हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने पूछा कि हज़रत आप अरबी भी लिखते हैं, फ़ारसी भी लिखते हैं,
لیکن کلام آپ کا پنجابی میں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے سب سے خوبصورت زبان پنجابی ہے، اس لیے یہ وہ پنجابی ہے. چنانچہ اس کا سروائیول کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی دوسرے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح اس کو اون کر رہے ہیں. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ پنجابی رائٹنگز کے حوالے سے کینیڈا وغیرہ میں ایسی آرگنائزیشن ہیں جو 50 لاکھ روپیہ انعام دے رہی ہیں بہترین کتابوں پہ. اچھا. یعنی باقاعدہ ایک جو ہے تنظیمیں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس شروع ہو رہی ہے پنجابی کے حوالے سے. اب بچوں کو پنجابی لوگ سکھا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی ان کو پروونشل لینگویجز نہیں کہتا، یہ نیشنل لینگویجز، کیونکہ نیشن تو کمپرائز کرتی ہے نا کہ بلوچستان پہ یا سرحد پہ خیبر پختونخوا، یہ تو یہی نیشن ہے. تو یہاں کی جو زبانیں ہیں وہ نیشنل زبانیں. اردو کا کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ ہماری رابطے کی زبان ہے، سرکاری زبان ہے. اور دوسری بات جو ہے کئی لوگ تنازع کھڑا کرتے ہیں کہ جی پنجابی کو اردو سے خطرہ ہے یا اردو کو پنجابی سے خطرہ ہے. ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ دونوں بہنیں ہی ہیں، ایک قسم کی شاید سوتیلی ہوں. اس کے بعد اصل بات جو ہے کہ یہ کریٹیو خطہ ہے پنجاب، ون آف دا موسٹ کریٹیو جو ہے پروونس کہہ لیں یا خطہ زمین ہے سب کانٹیننٹ. آپ دیکھیں کہ بامبے کی فلم انڈسٹری میں میجورٹی آپ کو پنجابی کی ملے گی. اور دلیپ کمار اور راج کپور پٹھان نہیں تھے، یعنی پشتون نہیں تھے. they were Hinko speaking which is part of پنجابی. اسی طرح جتنا بڑا ادب کریٹ ہوا، مثلاً ایک خاتون آئی لنڈا وینٹنگ، وہ اردو شارٹ سٹوری پہ کام کر رہی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو میرا نام بھی تھا اس میں. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نثری کیوں لکھتے؟ تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں پنجابی ہوں. اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو الیبوریٹ کریں. میں نے کہا الیبوریٹ یہ ہے کہ میں شروع ہو گیا کہ سوائے قرۃ العین حیدر کے جو جائنٹ اور مہادیب ہیں وہ سب کے سب پنجاب سے. میں ان کو مطلب اب یہاں گنانا آپ لوگ جانتے ہی ہیں. تو یہ بہت کریٹیو خطہ ہے، اور اس کریٹیو خطے کی زبان پنجابی ہے. اور وہ پنجابی زبان جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سرکاری سرپرستی ہو. رنجیت سنگھ کی سرکاری زبان فارسی تھی، مغلوں کی فارسی تھی. اس سے پہلے بھی کبھی بھی پنجابی یہاں کی آفیشیل لینگویج نہیں ہوئی. اس کے باوجود وہ زبان سروائیو کر رہی ہے، بلکہ وہ اس میں دنیا کا بڑا لٹریچر پیدا ہو رہا ہے. چنانچہ پنجابی میں جو وہ فورس ہے جو شاہ حسین کا ہے کہ آج سے 400 سال پہلے آلموسٹ شاہ حسین گزرے، اور انہوں نے مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وہ چھوڑے دائے حال نہیں. آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی نا آج؟ اس لیے کہ آج سے 400 سال پہلے بھی پنجابی ایک ڈیولپڈ لینگویج تھی. تو اس کے سروائیول کا کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ بھئی نہ ہو. جی جی بالکل. لیکن طاہر صاحب ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مطلب پشتو جو ہے وہ بڑے فخر سے بولی جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت زبان ہے. سندھی جو ہے وہ ایک مٹھاس بڑی بڑی خوبصورت زبان ہے، اس سے بھی کوئی ایسا اجتناب بالکل بھی نہیں ہے. اور اس طرح گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو شنا ہے، برشسکی ہے، اس طرح ساری جو لینگویجز ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ لوگ بڑے فخر سے بولتے ہیں. پنجاب کے اندر ایک تھوڑا سا تو آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ جیسے ایک آپ اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے فرد ہیں، جبکہ آپ جیسی پنجابی بولتے ہیں تو جیسے آپ کوئی جاہل شخص ہیں. اور مزید یہ کہ پنجابی جو خاندان ہے وہ خود اپنے جو بچوں کو ارادتاً انٹینشنلی وہ اردو یا انگریزی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ کہیں بچہ جو ہے کسی محفل میں بول نہ پڑے پنجابی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا تاثر جائے گی یہ کیسا بچہ ہے، یہ بھی کیسا کوئی پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے. جو اس طرح کا ایک عمومی سے ایک رویہ تو ہمیں بالکل نظر آتا ہے. مطلب پشتون جو ہے آپس میں بیٹھ کے پشتوں میں بات کرتے ہیں، بلوچ کرتے ہیں، سندھی بہت پراؤڈلی وہ کرتے ہیں. پنجابی البتہ جھجک محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنا اظہار انگریزی میں یا اردو میں کرتے ہیں. اور اس کی شاید بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ ایک مشترکہ زبان چاہیے تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے تمام مسلمانوں کی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ اردو جو ہے
لیکن ہم نے اور اردو بھی نے سروائیو کیا تو پنجاب میں کیا نا. مطلب ہے کہ یہ ایک جو تھیسس ہے وہ تو پیدا ہی پنجاب میں ہوئی, اس کی پرورش ہی ہم نے کی ہے. اور جس طرح ایک جگہ کوئی کی نوٹ ایڈریس تھا تو بات ہوئی جوش ملیح آبادی کی, جنہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اردو تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا, میں نے کہا جی بالکل آپ اس کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرتے ہیں, ہم اس کو محبوبہ سمجھتے ہیں. تو پنجابی اردو کو محبوبہ سمجھتے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو اس میں جو کانفلکٹ ہے ان کے درمیان, جیسا کہ جو فورس کیا گیا نا کہ اردو آپ بولیں اور اردو میں ہی لکھیں, اردو پڑھیں, تحریکیں وغیرہ, کوئی بھی زبان نافذ نہیں کی جا سکتی. پنجابی کبھی نافذ نہیں کی گئی. لیکن مجھے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی بہت سارے ناول میرے ایسے ہیں, مثلا بہاؤ ہے یا ایون راکھ ہے, اگر میں پنجابی میں لکھتا تو زیادہ سٹرونگ لکھتا. لیکن اس زمانے میں جب ابھی پنجابی میرے اندر پوری طرح زندہ تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ اردو کا غلبہ آ گیا. چنانچہ ایک جو میرا پریزنٹ پروجیکٹ ہے وہ بھگت سنگھ کی زندگی کے حوالے سے ایک ناول ہے, میں پڑھنا دلی دے کنگرے اس کا نام ہے. اور وہ مجھے مشکل پیش آئی لکھتے ہوئے, کیونکہ 50 سال کا فاصلہ تھا اردو, اور وہ سارا میرا اظہار اردو میں آ رہا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے یاد کرنا شروع کر دیا اپنی خالاؤں کو اور اپنی پھوپھیوں کو, اپنی والدہ محترمہ کو, کہ وہ کون سے لفظ بولتی تھی. اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں, وہ جو لفظ مجھے یاد آتے چلے گئے. یوں میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کو گزرے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں اور وہ میرے قریب آ گئیں اس زبان کے حوالے سے, اس زبان کے حوالے سے آئیں. یعنی یہ وہ زبان ہے کہ جو مادری زبان ہے تو اس کے بغیر آپ مکمل نہیں ہو سکتے. جس طرح میں نے منہ والکعبہ شریف رکھا نام اپنے حج کے سفر نامے کا, تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ سفر نامہ تو اردو میں. تو میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میری نانی نے جب مجھے نماز سکھائی تھی, نانی جان نے, تو انہوں نے نیت اسی طرح کرنی سکھائی تھی کہ بھئی اتنے رکعت نماز اور فرض اور منہ والکعبہ شریف. تو آئی فیل کہ نیت صرف مادری زبان میں ہی ہو سکتی ہے. تو جس زبان میں نیت نماز کی ہو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک تو وہی سب سے زیادہ افیکٹو ہے. بالکل. طاہر صاحب, آپ نے پہلے صفحے پہ ایک لکھا ہے کہ پنجاب کے 5 دریاؤں کے نام جن کے پانیوں نے میری تخلیق کی, کھیتی کو سدا سیراب کیا, ہمیشہ سرسبز رکھا, کبھی بنجر نہ ہونے دیا. تو جب بھی آپ تخیل میں پنجاب کو لاتے ہیں تو پنجاب یعنی 5 دریا ہی آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ مطلب ابھی بھی گو کہ اب ایسا ہے نہیں, 3 دریا ہیں. دیکھیں سرسوتی بھی خشک ہو گیا, ہاکلا بھی خشک ہو گیا, اور بھی کئی ندیاں ہوں گی جو خشک ہو گئیں جی. لیکن وہ سرزمین کا حصہ رہتی ہیں. اور وہ دونوں ستلج اور بیاس بے شک آلموسٹ خشک ہو چکے ہیں, لیکن ان کی نمی تو باہر طور برقرار رہتی ہے نا, اور آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے. اب یہ 5 آب ہے, 5 پانی ہے, تو ان کو سیاب بھی نہیں کہہ سکتے. چنانچہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دریا ہیں یا نہیں ہیں, وہ ہمارے اندر بہتے ہیں. ناظرین, طاہر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ پیار کا پہلا پنجاب کے حوالے سے جاری ہے. پیار کا پہلا پنجاب کیا خوبصورت نام ہے, اور اس کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑی محبت کے ساتھ جو پنجاب کا ذکر کیا گیا ہے, پنجاب کی روایات کا ذکر کیا گیا ہے, پنجاب کی لوک دانش کا ذکر کیا گیا ہے, صوفیاء کا تذکرہ ہے, اور جو ہماری روایات ہیں, ثقافت ہے, زبان ہے, شاعری ہے, ان تمام چیزوں کو مطلب اکٹھا کر کے پنجاب کو بڑا ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. پیار کا پہلا پنجاب کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ طاہر صاحب کے ساتھ جاری ہے. پیار کا پہلا پنجاب کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے طاہر صاحب سے پوچھنے ہیں. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش.